अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने एक अमेरिकी अखबार के अंदर मज़मून लिखा है और उसके अंदर धमाका खेज़ इंकशाफात किए हैं या इल्ज़ामात लगाए हैं। इंकशाफात / इल्ज़ामात में उन्होंने ये कहा है कि जिस CIA के निज़ाम के ज़रिए अमेरिका ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को पकड़ा और मारा, उस निज़ाम की बुनियाद उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर खुद रखी और इसके अंदर उस वक्त की सिविलियन हुकूमत शामिल थी। उन्हें यह भी दावा किया है कि उस वक्त की मिलिट्री क़यादत इस तमाम मामले से मुकम्मल तौर पर बाहर थी। पीपल्स पार्टी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। प्रोग्राम के एक हिस्से में हम इसके ऊपर बात करेंगे शरीर रहमान साहिबा से, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये तमाम इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात हैं। हालांकि उस वक्त उनकी पार्टी का दायां बाजू समझा जाता था हुसैन हक्कानी और उनकी तरफ से बयान सामने आया है। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम बात करेंगे सेंसस के ऊपर। इस मुल्क के अंदर सेंसस होना चाहिए था, हमें इल्म नहीं है। हम 16 करोड़ हैं, 18 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मिलिट्री और सिविल के नुमाइंदगान दोनों ने बैठ के बताया कि मुल्क के अंदर सेंसस का बाकायदा आगाज़ होगा 15 मार्च से। बहुत अच्छा शगुन है, अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा सिंबलिज्म है। इसके ऊपर हम एडिटोरियल कमेंट करेंगे। कराची के अंदर ख्याल किया जा रहा था कि जो ही लोकल बॉडीज़ के इदारे फ़ाल हुए हैं तो कराची के मामलात तय होंगे, लेकिन तय होने तो दूर की बात, लड़ाई और बढ़ गई है। सिंध हुकूमत और MKM के दरमियान बाकायदा जंग जारी है और उस जंग के अंदर शहरी ख़वार हो रहे हैं। कचरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इस जंग को किस तरह बंद किया जा सकता है ताकि लोगों के काम हो। सबसे अहम मामला जो हमारा पहला सेगमेंट है उसकी तरफ वापस आते हैं। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात पर है। इंतखाबात की जो बुनियाद है वो इलेक्शन कमीशन पर है और इलेक्शन कमीशन की बुनियाद इस बात पर पड़ती है कि वो कितना न्यूट्रल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर इल्ज़ामात की बौछार आप देखें तो उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अपना पहला इंटरव्यू दे रहे हैं एक्सक्लूसिवली जियो को, उनसे हम बात करेंगे। बाबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ज़रा हम ये बताएं कि आपकी तरफ से एक मीटिंग के अंदर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग थी, सब कमेटी की मीटिंग थी, बायकाट किया गया, वो क्यों बायकाट किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तले साहब, वाकई ये मेरा पहला इंटरव्यू है, लेकिन इशू ऐसा था जिसमें हम इसको मिस नहीं कर सकते थे ताकि हम बताएं कि हुआ क्या है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी की तश्कील जुलाई 2014 में हुई और सब कमेटी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सब कमेटी जो है ये तकरीबन अगस्त 2014 में बनी। हम इस कमेटी के अंदर तकरीबन 78 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। सो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी हम पूरी तरह करते रहे। की जरूरत क्यों महसूस? 2 मार्च को जो मीटिंग हुई, अनफॉर्चुनेटली उस मीटिंग के अंदर एक फाजिल मेंबर ने ये फरमाया कि ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उनका इस्तेहकाक है। आर्टिकल 221 इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो अपने मुलाजमीन के टर्म्स एंड कंडीशंस और ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करे। और अगर ये भी हमारे पास इख्तियार नहीं होगा तो ये इलेक्शन कमीशन क्या हुआ, ये मिनिस्ट्री या डिवीजन तो नहीं है। ठीक, यही हमारा पॉइंट था। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी हमें बताया जाए कि ये क्यों लगाया गया है। तो उसके ऊपर हमने कहा कि ये इस्तेहकाक हमारा ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये धांधली का आगाज़ कर दिया गया है। देन आई थिंक देयर वाज नो नीड फॉर अस टू बी सिटिंग इन दैट मीटिंग। और वो मीटिंग कहाँ पे हो रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन रूम के अंदर, जिसके अंदर इतनी अच्छी अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन होती है। अच्छा, अब आप उसका नतीजे के तौर पर तो नहीं, लेकिन उसी तसलसल के अंदर अब इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर भी आ सकते हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब ने सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। अब इलेक्शन कमीशन तमाम तर आइनी और कानूनी इस्तात और दायराकार रखते हुए और दायराकार के अंदर काम करते हुए हैज़ टू बी ए न्यूट्रल बॉडी, परसीव टू बी ए न्यूट्रल बॉडी। अब एक जमात के साथ आपके सिंग अड़ गए हैं, किसी भी वजह से अड़े हैं, वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि ये मामला एमिकेबली हल हो? जी नहीं, हमें किसी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे किसी के साथ सींग अड़े हैं। देखें, हमने अपना जो बुनियादी काम था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर, मेरा ख्याल है कि वो हमने कर दिया है।
ہم اس ریفارمز پیکج کے اندر، میں اگر آپ اجازت دیں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے وہ تمام رپورٹس، وہ تمام انکوائری رپورٹس جو تھیں، جو اس وقت منظر عام پہ تھیں، ان تمام کو ملا کے ہم نے ایک یونیفائڈ لا تیار کیا تھا. اس یونیفائڈ لا کے اندر تقریباً 9 قوانین ہیں جن کو ہم نے یکجا کیا ہے. سینٹ ایکٹ ہے، ڈیلیمیٹیشن ایکٹ ہے، اس کے اندر الیکٹورل رولز ایکٹ ہے، روپا ہے، ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہے، جنرل الیکشنز، کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز آرڈر ہے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے، اس کے اندر ایلوکیشن آف سمبلز آرڈر ہے. سو 9 قوانین ہیں جن کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک یونیفائڈ لا بنایا ہے. 22 لاز ہیں جن کو اس وقت الیکشن کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ ان پارٹیوں کے کیسز تو الیکشن کمیشن کے اندر چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن ایک ایسی باڈی ہے جو ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ توقع کرنا، اور شاید یہ کسی اور چیز کا پیش خیمہ ہو، میں اس کا یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جو جوڈیشل سائڈ کے اوپر کارروائی ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. لیکن یہ قطعاً یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ہمارے کسی، آپ کے میں الفاظ کا وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن بالکل ہم کلیئر ہیں کہ ہم ایک نیوٹرل باڈی ہیں. بلکہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے پریشرائز کرنا قطعاً نامناسب ہے. یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جو ابھی ٹرانزیشن میں ہے. دوسری، سویلین ٹرانسفر آف پاور کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. جو بھی جیتے، جو بھی ہارے، وہ ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق الیکشنز ہوں اور اس کے ریزلٹس اناؤنس ہوں. تو جب یہ تمام معاملہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے تو آپ کے اوپر کتنا پریشر پڑتا ہے؟ ہمارے اوپر بالکل پریشر نہیں پڑتا. میں بالکل آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ہم اپنا کام ڈٹ کے کرتے ہیں. کمیشن اپنا کام ڈٹ کے کرتا ہے. ہم پالیٹکس جو ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی پالیٹکس ہے، اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو کم ٹو یو، ہم اس پالیٹکس سے بالکل بالاتر ہیں. اب آگے اس کو ذرا لے کے چلتے ہیں. اب الیکشن کے جو آپ نے یونیفائڈ لا جو آپ نے پریزنٹ کیا، تو وہ ایک سوال یہ بھی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا، آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کام کیا، لیکن کیا واقعتاً الیکشن کے نظام کی تطہیر کرنا آپ کا کام ہے؟ یہ تو اسمبلیز کا کام ہے، یہ تو لا میکنگ باڈیز کا کام ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے ڈیمانڈ بھی آپ پر ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن کام تو آپ کا نہیں ہے کہ آپ کا ہے یہ کام. ہم نے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں تھرو آؤٹ اس کمیٹی کو اسسٹ اس طرح سے کیا کہ وی ور لائک ایکسپرٹس ان دی کمیٹی. ٹھیک، ہم ان کو بتاتے تھے یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. 20 چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان کو بتاتے تھے. پھر آرٹیکل 222 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جو لیجسلیشن ہے وہ الیکٹورل لاز کی، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے ایک لائن ڈرا کی تھی الیکشن کمیشن نے، جس کی ہم نے کہا تھا ہم اس کو کسی کو عبور نہیں کرنے دیں گے، وہ ہے الیکشن کمیشن کی اٹانومی کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. یہ ہم نے رکھا اس لیے کہ آئین ہمیں کہتا ہے، آرٹیکل 222 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پاورز آف دی الیکشن کمیشن ول ناٹ بی ابریجڈ. یہ اس کے اندر ہے، اس کے لفظ ایگزیکٹ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا لبے لباب یہ ہے. سو اس کے اوپر بھی بعض لوگوں کے اعتراض ہوتا ہے. ہمیں بعض اوقات یہ محسوس ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ مطلب شاید ساری پولیٹیکل پارٹیز یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز، وہ الیکشن کمیشن کو ایک منسٹری یا ایک ڈویژن کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں ہیں اور نہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا، اس کا تناظر صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، اس کا تناظر 2013 کے انتخابات بھی ہیں اور اس کے بعد ریگنگ کے الزامات بھی ہیں، پھر کمیشن کی رپورٹ بھی ہے، اور اس کمیشن کی رپورٹ کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جن کا تعلق براہ راست الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے بنتا ہے. ظاہر ہے یہ وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے جو اس وقت تھا. بہت سا پانی جو ہے وہ پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، نئے لوگ آ گئے ہیں، نئے چیف اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن فنڈامنٹلی 2013 سے 2017 اور آنے والے سال 2018 میں یہ الیکشن کمیشن کتنا مختلف فنڈامنٹلی؟ دیکھیں، بڑا بنیادی سوال آپ نے اٹھا دیا ہے. میں اس کے اوپر ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ نئے کمیشن کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو الیکشن کمیشن نے جو اس وقت تجویز دی تھی، ظاہر ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں صرف چیف الیکشن کمشنر تھے، باقی ممبرز تو اس وقت نہیں تھے. تو تجویز ہم نے یہ بھیجی تھی الیکٹورل ریفارمز کمیٹی کو، اسی کمیٹی کو، کہ الیکشن کمیشن کے ممبرز کی جو سلیکشن کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کیا جائے. ہم یہ کہتے تھے کہ اس کو پولیٹیسائز ہونے کے اندیشے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے سرونگ ججز، سینئر موسٹ جج آف دی ہائی کورٹ
each high court should be a member of the election commission. बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव था, चारों सर्विंग जजेस ऑफ दी हाई कोर्ट होते, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था और वो अपना प्रोफेशनल काम करते, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर परमानेंट कमिश्नर हैं, वो हैं, उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, वो काम होता। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी विजडम थी, उसमें तमाम थे। एक पार्टी थी ज़रूर, मैं उनका नाम इस वक्त लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने इसको अपोज़ किया, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ बड़ी गैर जानिबदाराना है, तो उसके नतीजे में ये सारे के सारे सब ने इस पे एग्री किया, डिस्पाइट माई ओन प्रेजेंटेशन इन दी मेन कमेटी कि ये देख लें इसके कल के ऊपर इसके उंगली उठी है। पहली बात तो ये है, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन है वो उस कंसेंसस का नतीजा है जो सियासी जमातों ने अपने तय बनाया और जिसके नतीजे में उन्होंने वो काम किया, जिसके ऊपर आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी और एक जमात ने जिसके ऊपर एतराज़ किया था। जी, एक जमात ने एतराज़ किया था, लेकिन अब ये कमीशन तश्कील पा गया है, आईने पाकिस्तान के तहत तश्कील पा गया है। ये कमीशन मुकम्मल तौर पे गैर जानबदार है। मैं ज़ाती हैसियत में भी कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं उनकी वर्किंग को देखता हूँ और ऑफिशियली भी ये उनकी ड्यूटी है। सारे बड़े कॉम्प्लेक्स लोग हैं, माशाल्लाह उनमें से 3 जजेस हैं जो नए हैं, एक बड़ा सीनियर सिविल सर्वेंट है। सो दे आर ऑल वेरी फाइन जेंटलमैन एंड वेरी प्रोफेशनल पीपल। सो कोई उसमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जो आपने फिर बुनियादी सवाल किया था कि हम कतन गैर जानबदार हैं, लेकिन हम अपनी गैर जानबदारी को मुतासर भी नहीं होने देंगे, ये मैं बिल्कुल बड़े वसूख से कह रहा हूँ। देखें, ये इशू के रिफॉर्म्स के अंदर हम कहाँ पे जा रहे हैं। कुछ रिफॉर्म्स हैं जो इलेक्टोरल साइड के ऊपर करनी है, वो पार्लियामेंट ने करनी है। मुझे उम्मीद है हमारी बड़ी काबिल एहतराम पार्लियामेंट है, वो जानती है, लेकिन हमें परेशानी इस चीज़ की है कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ठीक, लॉ के अंदर ये प्रपोज किया जा रहा है कि 6 महीने पहले इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा कि दे आर रेडी फॉर इलेक्शंस। तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 9 मंथ्स। सेंसस आने जा रहा है, सेंसस के बाद क्या डिलिमिटेशन होगी, रीडिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, बड़ी चीज़ें हैं। हमने इस साल इलेक्टोरल रोल्स को दोबारा से उसको रिवाइज करना है सेंसस के बाद, ये सारा काम हमने करना है। हमने तला साहब जब जुडिशल कमीशन बैठा, जब इंक्वायरी हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसी इंक्वायरी को सामने रखते हुए 4 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी। मॉनिटरिंग, उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन की बहुत पुअर है, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और ट्रेनिंग। इन चारों को हमने अपना मेन फोकस रखा उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद, और हमारी जितनी इस वक्त इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज़ है वो इन चारों के मतहत चल रही है। हमने डीजी मॉनिटरिंग अपॉइंट करके एक मॉनिटरिंग का सिस्टम दिया है। पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान में हमने ऑफिसेज विज़िट करने शुरू किए हैं, हमने स्टोरेज कैपेसिटीज़ बनानी शुरू की हैं, क्योंकि इसी रिपोर्ट में था कि इलेक्शन कमीशन आज तक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बना सका। हम इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन तक 29 जगहों के ऊपर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बनाएंगे। ट्रेनिंग का ह्यूज एक्सरसाइज, आई एम वेरी प्राउड टू से कि जो इस वक्त ट्रेनिंग हमारे यहाँ हो रही है, शायद जनूबी एशिया में कहीं भी ना हो रही है। कथा कलाम, ये तमाम चीज़ें दोस्त, बट टुवर्ड्स द एंड में अगर आपसे पूछना तो आप दो छोटे छोटे सवाल है, जब टाइम इज़ रियली ओवर, कितने शॉर्ट नोटिस पर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं? क्योंकि अभी मफरूज़ा यही है कि 2018 के अंदर वक्त पर होंगे, लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत है, पहले भी हो सकते हैं। तो आप एज एन इंस्टीट्यूशन आर यू इक्विप्ड टू होल्ड इलेक्शंस? देखें, सबसे पहली चीज़ होती है कि क्या इदारा जहनी तौर पे उसके लिए तैयार है कि नहीं। हमने जितनी प्लानिंग की है जुडिशल इंक्वायरी के बाद, वो हमने 30 जून 2017 तक हम चाहते हैं कि अपनी चीज़ें मुकम्मल कर लें। हमने 6.5 लाख पोलिंग पर्सनल के नाम इकट्ठे कर लिए हैं। GIS मैप के ऊपर हमारे पोलिंग स्टेशन आप 31 मार्च तक देखेंगे, वो आपको नज़र आ जाएंगे। सो हमारी पोलिंग स्कीम, हर चीज़ विल बी रेडी। अगर इलेक्शंस पहले होते हैं तो उसके लिए आइन में 90 दिन है, अगर टाइम पूरा करेंगे तो 60 दिन है, तो 90 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह पूरी कौम की मदद से करवाने के लिए तैयार। अगर पहले होते हैं तो अब बिल्कुल आखिर में, आप तो सियासत की तरफ नहीं जा रहे, आप न्यूट्रल बॉडी, सियासत आपकी तरफ आ रही है और आपने 2-3 मरतबा कहा कि हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन आज़ादी पर किसी किस्म की जक भी नहीं लगने देंगे। किस तरह करेंगे? फिल्टर क्या है आपके पास? बार बार आपको बुलाया जाएगा, आप पर सवाल उठाए जाएंगे तकारीर के अंदर, बयानात के अंदर, सो यू विल बी रियली बुल्स आई जिसको कहते हैं, आपकी तरफ बहुत सारे डार्ट्स हैं। देखें, सारी दुनिया के इलेक्शन कमीशंस हमारे जैसी डेमोक्रेसीज में प्रेशर में उनको लाया जाता है। वो डेमोक्रेसी सर्वाइव करती हैं जहाँ के इलेक्शन कमीशंस उसको फेस करते हैं। हम इसको फेस करेंगे और पूरी कौम को हम वादा करते हैं हम डेमोक्रेसी के प्रोसेस में आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाज़रीन, आपने बात सुनी। बहुत अहम मामलात हैं और आने वाले दिनों में शायद जो बड़ी स्टोरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से एक स्टोरी
یہ بھی ہوگی اور ابھی بھی ہے. اگلا سیگمنٹ تیار ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ناظرین, پاکستان کے سابق ایمبیسڈر ٹو یو ایس اے حسین حقانی نے ایک انگریزی اخبار میں امریکہ میں مضمون لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں سے نکالنے کے لیے امریکہ نے جو انفراسٹرکچر تیار کیا تھا اس میں ان کی مدد شامل حال تھی اور اس کے اندر اس وقت کی سویلین حکومت کی اپروول بھی شامل تھی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. سینیٹر شیری رحمان صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر رہ چکی ہیں, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر ہے حسین حقانی کا مضمون پڑھا, بڑے واضح انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سی آئی اے کے جو لوگ یہاں پر آئے ان کو فیسیلیٹیٹ کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا اور اس وقت کی حکومت کی اپروول بھی تھی. آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت شکریہ, اور آپ نے بہت اہم موضوع پہ یہ بات اور وقت پہ یہ بات پوچھی ہے. میں نے وہ مضمون دیکھا, انہوں نے بیچ میں یہ کہا ہے کہ میرا بھی ہاتھ تھا اور یعنی ان کا, اور سویلین حکومت کی اپروول تھی, ملٹری کو پتہ نہیں تھا, یہ باتیں کی گئی ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا, اور میں آپ کو وضاحت سے کہتی ہوں کہ یہ جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو بھی وہاں ہوا ہے, جو ریڈ ہوئی تھی, اس میں اب دیکھیے ہم نے جوائنٹ سیشن کیا, اس کے بارے میں 11 گھنٹے ہم لوگ سب وہاں ایک کوائٹ جوائنٹ سیشن میں ان کیمرہ سیشن میں رہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ہمارے کسی بھی قوت کو پتہ نہیں تھا, اور یہ سوال اٹھے اور کچھ جواب آئے, اور ظاہر ہے پورا ملک یہ سوال پوچھ رہا تھا. لیکن یہ بات تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی بالکل غلط ہے, اور میں وضاحت سے اور وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ قطعاً نہیں ایسا تھا کہ یہ کوئی گراؤنڈ ورک لے کیا گیا تھا اسامہ بن لادن کی ریڈ کے لیے. ہم ایک سوورن ملک ہیں, ہم نے ہماری حکومت کے آنے کے بعد تو ڈرون حملے بھی پروٹیسٹ کیے جا رہے تھے, میں نے خود بذات خود ایسے کیے تھے, اور یہ بھی کہا تھا بار بار کہ جو میں سمجھتی ہوں ہمیں خود اسامہ بن لادن جیسی ہستی کو اور پروسکرائبڈ تنظیم جیسے لوگوں کو خود نکالنا چاہیے تھا, وہ بات اور ہوتی. مگر یہ کہنا کہ ہم نے اس ریڈ میں کوئی راستے ہموار کیے, یہ بالکل غلط ہے. شاید وہ وہاں رہ گئے کہ مغالطے کا شکار ہوں یا ان کو کوئی دباؤ ہو اس معاشرے میں, مجھے نہیں پتا. لیکن میں اس کے بعد سفیر گئی ہوں بڑے مشکل ماحول میں, اور مجھے یاد ہے کہ ویزوں کے حوالے سے بھی, آپ کو یاد ہے ریمن ڈیوس کا ایپیسوڈ ہوا تھا میرے جانے سے پہلے, تو مجھے یاد ہے ویزوں کے حوالے سے بھی میں نے اوپن فون لائن پہ پریزیڈنٹ اس وقت زرداری صاحب تھے, ان سے اجازت لی کہ میں جو اور ایسے حساس ویزے ہیں ان کو اپنے ریویو میں لوں اور یہ واپس ایمبیسڈر کی پرویو میں آئیں, کیونکہ وہ کچھ ایسی ڈسٹریبیوشن تھی جس کی میں اسی وقت ذمہ داری, میں نے کہا دیکھیے میری ذمہ داری ہے یہ, اور مجھے کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینس کے نہیں ہیں, لیکن یہ ہیں. یہ 7 فٹ کا بندہ, ظاہر ہے میں کیسے ایسے کہوں کہ یہ انجینئر ہے یا ڈپلومیٹ ہے. تو میں نے بہت سے ویزے روک دیے تھے, اور اس کے بعد ثوابدید کلیئرلی مانگی فارن منسٹری اور پریزیڈنٹ سے کہ آپ آتھرائز کریں. My neck is on the line. لیکن شیری صاحب قطع کلام میں یہ 2011 سے 2013 جو نومبر 2011 سے مئی 2013, نہیں تو اگر یہ پالیسی میرے ہوتے ہوئے ہو سکتی تھی تو پہلے کیسے بدلتی آپ بتائیں. وہ لیکن ان کے دور کے اندر جو معاملات ہوئے, اب وہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے, اور ظاہر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کسی ٹیلی فون کانورسیشن کا ذکر نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے اسپیشل آپریشنز اور انٹیلیجنس افراد کو پاکستان کی سرزمین پر تعینات کرنے کے لیے درخواست دی. یہ درخواست میں پاکستان کی سویلین قیادت کے پاس لے کر گیا جنہوں نے اجازت دی. مثلا وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے آپ کی حکومت کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور دستے راست متصور ہوتے تھے, تو ظاہر ہے شک کی گنجائش تو ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. اسی لیے میں آپ سے یہ وضاحت سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے انہوں نے 2 باتیں کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ریڈ کے حوالے سے کوئی انوالو تھے, وہ بڑی شاطر طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ
وہاں ریکویسٹ آئی تھی اور ہم نے فیسیلیٹیٹ کی. دیکھیے ریکویسٹیں تو جنرل مشرف کے ٹائم سے آ رہی تھیں. انہوں نے تو وہاں ایک بیس کھولا ہوا تھا جو ہم نے بند کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح شمسی ایئر بیس ہماری حکومت پہ بند کیا گیا. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حساس ہیں, میں کہنا نہیں چاہتی, بہت سی باتیں ہم نے آتے ہی اس کو ریکویسٹ بہت آتی تھی جوائنٹ کوآپریشن کی بارڈر پہ. لیکن شمسی تو سلالہ چیک پوسٹ کے حملے کے بعد بند ہوا تھا نا, وہ تو ایک انسیڈنٹ نے بند کروایا تھا, وہ کوئی کسی پالیسی کے تحت تھوڑی بند ہوا تھا. جی نہیں, لیکن انکشافات ہوئے تھے نا, اور پالیسی یہ تھی کہ اب پارلیمان طے کرے گا. 7 مہینے آپ نے دیکھا کہ پارلیمان میں کے فیصلے پر مبنی رہا کہ ہم امریکہ کے تعلقات کس ٹرمز آف ریفرنس پہ استوار کریں گے, اور ان کی نیٹو سپلائی لائنز جو ان کو چوک کر رہی تھی افغانستان سے نکلنے کی, وہ انخلا کرنا چاہتے تھے اپنی ساری فورسز کا, اور ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا. ہم نے کہا نہیں, جب تک ہم, لیکن شہری صاحب وہ تو آرمی کے چیف کا ڈیسیژن تھا, وہ تو آرمی کی ہائی کمانڈ کا ڈیسیژن تھا. I'm sorry, not at all. میں آتی تھی, میں ہر فیصلے کا حصہ تھی, میں ہر 6 ہفتے وہاں سے آتی تھی, کیونکہ میں اپنے آپ کو پارلیمان کا حصہ بھی سمجھتی تھی, اور ایک جمہوری حکومت کا فیصلہ, میں آپ کو ابھی بتا دوں وہ فیصلہ کیسے ہوا. وہ رات کو مجھے یاد ہے ایوان صدر میں نے صدر سے کہا کہ بھئی میں واپس جا رہی ہوں, میں ایبسنٹی سفیر نہیں بن سکتی, مجھے بننا نہیں تھا, لیکن جب آپ نے بنا دیا ہے تو مجھے وہاں 6 ہفتے کے بعد پریزنٹ ہونا گا. تو انہوں نے کہا کیوں, کیا؟ میں نے کہا آپ لوگ پارلیمنٹ کی میجورٹی کا کنسنسس کا کیوں انتظار کر رہے ہیں, آپ لوگ فیصلہ لیں. اس فیصلے کا اسی رات ایوان صدر میں آپ ریکارڈ نکال لیں, میٹنگ ہوئی ساری حکومت اور ہمارے وہاں رفقا کی, اور اس رات فیصلہ ہوا. میں اور رضا ربانی صاحب گئے تھے جناب فضل الرحمان کے ساتھ, جن کو کچھ سوالات تھے, ان کے بھی جو خدشات ہیں ان کو ہم نے سیٹسفائی کیا, مطمئن کیا, اور پھر اگلے دن پارلیمان کے سیشن سے یہ بات ہوئی ہے. تو میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے ایسے ویزے دیے اور ایسا کوئی اگریمنٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی سوورنٹی, اس کی شناخت, لیکن شریف صاحب قطع کلامی دوبارہ سرزمین انڈر کیری لوگر بل کے بارے میں بہت بحث اس وقت پاکستان کے اندر ہوئی, اور ریمنڈ ڈیوس کی آمد بھی کیری لوگر بل کے زمرے کے پیرائے کے اندر پاکستان کے اندر ہوئی. پھر ریمنڈ ڈیوس کو کس طریقے سے یہاں سے نکالا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جان کیری کی میٹنگ آصف علی زرداری کے ساتھ کیسی ہوئی. وکی لیکس کے اندر ڈرون حملوں کے اوپر جو معلومات سامنے آئی, کہا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب وکی لیکس کے مطابق اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا جی کہ ہم پبلکلی شور مچائیں گے لیکن ٹیسٹلی ہم اس کو اپروو کرتے ہیں. تو ان 3 سالوں کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ظاہر ہے آپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے, آپ تو امبیسڈر نہیں تھیں, لیکن شک بہت بڑھ جاتا ہے. اور پھر حسین حقانی یہ کیوں لکھیں گے اس موقع کے اوپر؟ شاید ان پہ وہاں کچھ دباؤ ہو, اور ان کو, وہ تو وہیں کے ہو کے رہ گئے ہیں. میں کسی پر اٹیک نہیں کرنا چاہتی, لیکن صاف میں کہوں گی کہ دس از ناٹ پاسبل, اور یہ اگر ان کو انکشاف کرنا تھا تو وہ پہلے کرتے یا کچھ بات کرتے, یہ کوئی انکشاف ہو نہیں سکتا. اور اس پہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گی, میرے جو انسٹرکشنز تھے بہت کلیئر تھے, وہ زرداری صاحب سے تھے کہ تم نے جو ویزے روکنے تم روکو, جو واٹ ایور یو تھنک, یو ہیو مائی فل سپورٹ, یو ہیو دا گورنمنٹس فل سپورٹ. اور میں نے ان کو اسی وقت کہا کہ جی ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری فون لائن سنی جاتی تھی, میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے امریکہ میں کوئی الیکشن نہیں جیتنا, نہ میرا پے چیک امریکہ سے آتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو جو انسٹرکشنز دی گئیں وہ حسین حقانی صاحب کو دی جانے والی انسٹرکشن سے مختلف ہوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا جی. حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں تسلسل ہوتا ہے, خاص طور سے نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی جو ہوتی ہیں اس پہ ملٹری بھی آن بورڈ رہتی ہے, وہ بھی اس میں آن بورڈ تھے. اور میں اور فارن سیکرٹری جو اس وقت جیلانی صاحب تھے, ہم نے بھی پاکستان آ کے اس ایشو کو ڈسکس کیا تھا. میں نے کہا مجھ پہ بہت دباؤ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے سلالہ کا دباؤ تھا یا حقانی نیٹ ورک کا تھا یا آئی ای ڈیز کا تھا یا ڈرونز کا تھا, سب سے زیادہ ویزے کا دباؤ, ان کے حساس ویزوں کا جی. اور یہ میں نے میں نے کہا آپ جو چاہیں کر دیں, مجھے واپس بھیج دیں پاکستان, ہم یہ ویزاز نہیں دیں گے. شہری صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ.
کراچی کا معاملہ ہے ناظرین، اور کراچی سندھ کا دل ہے، اس دل کے اندر لڑائی چل رہی ہے۔ ارشد وورا صاحب ڈپٹی میئر کراچی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا شکریہ۔ جام خان جوہر صاحب جو وزیر بلدیات سندھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹیلی فون لائن پر، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ارشد وورا صاحب یہ بتائیے گا، جب میئر کو علم تھا کہ ان کی پاورز کیا ہیں تو انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ 100 دن کے اندر اندر میں اپنے وہ کام کروں گا کہ ہمیں 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 100 دن کا جو پروگرام اناؤنس کیا تھا وہ ایک بہت اچھی موٹیویشن تھی، بہت اچھی ڈرائیو تھی، اور اس ڈرائیو کے تھرو ہمارے جتنے بھی تقریباً 170 کے قریب یونین کاؤنسلز جو تھی، ان کے چیئرمینز، وائس چیئرمینز اور کاؤنسلرز، وہ سارے لوگ جو ہے اس ڈرائیو میں انہوں نے جس طریقے سے شرکت کی، اور بالخصوص جو ہم نے یونین کاؤنسلز اناؤنس کی تھی 21 یونین کاؤنسلز، ان یونین کاؤنسلز میں جس طریقے سے کام ہوا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ باقی یونین کاؤنسلز میں کام نہیں ہوا، باقی یونین کاؤنسلز میں بھی کام ہوا، لیکن اسپیشلی ان 21 یونین کاؤنسل میں جس طریقے سے ڈیلیور کیا وہ پریس کانفرنس میں بھی اس دن دکھایا گیا۔ ہم نے تقریباً ان جگہوں سے جو کچرا نارمل روٹین میں اٹھتا تھا اس سے کہیں زیادہ کچرا اٹھایا گیا، اس سے ہمارے جو ایبنڈنٹ پارکس تھے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں کہیں پہ 10 پارک، کہیں پہ 5 پارک، ان کو ہم نے ڈیولپ کیا۔ ڈسپینسریز جو پچھلے 7-8 سالوں سے بند تھی، ان ڈسپینسریز کو رینوویٹ کیا۔ تو یہ ایک کنٹینیوس ڈرائیو ہے، ایک کنٹینیوس موٹیویشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطع کلامی تو آپ نے یونین کاؤنسلز میں بہت اچھا کام کیا، پھر میں جاننا چاہتا ہوں لڑائی کس بات کی ہے؟ تو اگر آپ تمام تر قندغن کے باوجود اچھا کام کر سکتے ہیں تو پھر کیے جائیں، لڑائی کا مسئلہ کیا؟ پاور تو آپ کو پھر نہیں چاہیے نا، کہ چاہیے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ ہم نے کچرا اٹھایا، لیکن کچرے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از دی رسپانسبلٹی آف سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ پاورز کو ڈیوالو کر کے پروونس میں دیا گیا، اور پروونس کا کام یہ تھا کہ اس کو فردر ڈیوالو کر کے جو ہے میونسپل کارپوریشن کو دے۔ آپ لاہور کی مثال لے لیں، آپ فیصل آباد کی مثال لے لیں، لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، باولپور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، فیصل آباد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، تو یہاں کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیوں نہیں ہے؟ یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیوں ہے؟ اور دوسرے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام چیزوں کو جس طریقے سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، پہلے KMC کے جو میئر ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، وہ لے لیا گیا، تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پچھلے 8-9 سال کی کارکردگی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے کہ اس میں سیویج کا جو سسٹم ہے وہ پورا سیویج کا سسٹم، اس کا جواب جام خان صاحب دے دیں گے، انویسٹمنٹ نہیں، وہ ایبنڈن ہوگی۔ جام خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ چلو، پہلے کھالوں پر لڑائی ہوتی تھی، اب کچرے پر لڑائی ہو رہی ہے۔ اب جب چیف منسٹر صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے بہت سا سمبلزم جنریٹ کیا تھا، اور وہ بالخصوص گندی جگہوں پر اور کچرے والی جگہوں پر اتر کے سرزنش کرتے ہوئے دکھائے جاتے تھے، پتہ چلتا تھا بڑے متحرک چیف منسٹر ہیں۔ اب جب پرفارمنس کی باری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو MKM کی بلدیہ کا کام ہے، تو پھر اگر آپ کا کام نہیں تھا تو پھر ہدایات چیف منسٹر صاحب کس کو جاری کر رہے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے طلعت بھائی میں آپ کو یہ بتا چلوں، وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہے، اور یہ بلدیاتی ادارے یقیناً ان کے انڈر میں ہی آتے ہیں۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، کراچی میں گاربیج کے ایشوز کی ذمہ داری DMCs کی ہے، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کی، اور DMCs اس ذمہ داری میں ہوا کیا، 2005 میں جب نعمت اللہ خان صاحب جا رہے تھے اور MKM کے میئر صاحب نئے آئے تھے تو ہوا 15,000 ملازمین سے ٹوٹل ٹاؤنز کے اور KMC کے 15,000 ملازمین کی تعداد تھی جو صفائی کے ذمہ دار تھے، جو DMCs KMC کے ٹاؤنز کے مختلف فنکشنز کے ذمہ دار تھے۔ 15,000 ملازمین اس وقت ان کو ملے تھے، اور جب MKM کے میئر صاحب جا رہے تھے تو ان کی تعداد 60,000 ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ یہ ادارے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تھے، جو اپنی ریکوریز کر رہے تھے، جو اپنے فنڈز کو استعمال کر رہے تھے اور صحیح ڈائریکشن میں جا رہے تھے، ان اداروں میں 60,000 ملازمین کی تعداد بڑھ گئی، تقریباً 45,000 ملازمین نئے آ گئے۔ جب یہ ملازمین نئے آ گئے تو ان کی ایفیشنسی ڈپارٹمنٹ کی کچرا اٹھانے کا کام ہو، نالوں پہ انکروچمنٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ انکروچمنٹ ایسی ہے جو ان کی رہنمائی میں ہوئی، جیسے TP2 محمود آباد کے اوپر۔ TP2 وہ تھا جہاں پہ پانی ٹریٹ ہوا کرتا تھا، اس کی زمین تھی، اس کے اوپر انکروچمنٹ کس طرح آئی، کس کی رہنمائی ہوئی،
دنیا جانتی ہے، میں نے کوئی بات کرنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ مشرف کالونی چلے جائیں، لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین کی زمین تھی، کس نے قبضہ کروائی؟ کراچی میں 400 پارکس کے اوپر. جو پارکس کی زمین ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رینجرز لا انفورسمنٹ ایجنسیز خالی کروا. جام خان شورت صاحب گزارش سن لیجئے. دیکھیں خرابی کی بات ہو رہی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں. آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے چیف منسٹر، آپ نے صحیح فرمایا تمام صوبے کے ذمہ دار ہیں، بلدیاتی کام وہ نہیں کر سکتے، اگرچہ کرنا چاہیں تو روک ٹوک نہیں ہے، تو کیوں نہیں کرتے ہیں روک ٹوک اگر نہیں ہے؟ اس کے اوپر آ رہا ہوں. 400 کے قریب آفیسز ڈیمالش آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے ہوئی. کس کی آفیسز تھی یہ؟ جو بچوں کے پارکس کے اوپر، فیملیز کے پارکس کے اوپر یہ انکروچمنٹ کی. آپ اب آ جائیں کہ جب انہوں نے فنکشن کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے فنکشن کرنا شروع کر دیا. کس طرح کہ ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا کہ بھائی یہ کام نہیں ہو پا رہا. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اکانومیکل ہب ہے اور یہ کام شروع ہم نے کیا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا. اس کے بعد اس کی لیجسلیشن کمپلیٹ ہوئی، آؤٹ سورسنگ کا کام کمپلیٹ ہوا اور ایک آؤٹ سورسنگ میں 2 ڈسٹرکٹ ہم نے چائنیز کمپنی کو دیے جو گراؤنڈ پہ آ چکے ہیں. اچھا ذرا لیٹ می ہیئر ارشد وورا صاحب کی بات سن لیں. اب ارشد وورا صاحب کی بات سن. ارشد صاحب گو ہیڈ. میں 4 باتوں کا جواب دے دیتے نا. ایک واٹر بورڈ جو 2005 تک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا، جو میئر صاحب اس کو چیئرمین تھے، اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ 2005 تک اپنے بجلی کے بل دے رہا تھا ادارہ، 2005 تک اپنے آپریشن مینٹیننس کر رہا تھا. جام خان صاحب یہ تو ہوگی بپتا کہانی، یہ تو ہوگی بپتا کہانی، یہ تو بپتا کہانی ہو گئی. لوگ آپ کے منہ سے سلوشن سننا چاہتے ہیں. ہم اس کو سالو کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں؟ ابھی رک جائیے ذرا سن لیجئے. ارشد وورا صاحب ہیز اے پوائنٹ ٹو میک آن دس. گو ہیڈ ارشد صاحب. جی دیکھیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ابھی میرے بھائی نے بات کی تو میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. ٹھیک ہے، ابھی آج 2017 ہے. 2010 میں جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد تو جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا. تو اس کے بعد سے آج تک 7 سالوں میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جس کے چیئرمین جو ہیں وہ بلدیاتی منسٹر ہیں، 7 سال میں ان سے ذرا صرف یہ پوچھ لیں. ایک میٹنگ ابھی ہوئی ہے شاید پچھلے ماہ، وہ بھی پچھلے تمام جو کام ہوئے تھے irregular کام، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے اس میں یہ سبجیکٹ نہیں ڈسکس کیا گیا اس کے ایجنڈے میں کہ کراچی کی پانی کے شارٹ فال کو کیسے دور کیا جائے گا. جس محکمے کے بورڈ کی میٹنگ 7 سال میں نہیں کی گئی ہو تو وہ کراچی سے کیا انٹرسٹ ان کا نظر آ رہا ہے. دوسرے انہوں نے بات کی پارکس کی کہ پارکس پہ سے قبضہ ختم کروایا ہے. چلیں آپ نے قبضہ ختم کروا لیا تو ڈیولپ کتنے پارک کیا آپ نے؟ ڈیولپ تو پارک ابھی ہم نے آنے کے بعد صرف 4 ماہ میں تقریباً کچھ 25 پارک تو ابھی فی الحال ہم نے صرف یہ 2-3 ماہ میں ڈیولپ کر دیے ہیں اور باقی ہمارا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کے شہریوں کو کچرے سے ہٹ کے پارکس کی شکل بھی دکھائیں گے، ان کو گرینری دکھائیں گے، ان کو فلاور شوز. کب دکھائیں گے؟ تقریباً ابھی ہم نے پچھلے ماہ دکھائیں گے، شروع کر چکے ہیں ہم. وی ہیو آلریڈی انوگریٹڈ 25 پارکس. اوکے جام خان شورت صاحب، اس لڑائی کا کچھ اچھا انجام بھی نکال لیجئے. لوگ تنگ آ گئے سن کے کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جب انہوں نے ذمہ داری کو تو چھوڑے، جب انہوں نے تباہی کی تو اس تباہی کو سدھارنے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا اور گراؤنڈ کے اوپر مشینیں آ چکی ہے ساؤتھ اور ایسٹ میں. یہ تعاون کریں گے تو بہت بہتر نمونے سے کراچی صاف ہو جائے گا. K4 کا منصوبہ لانچ ہو چکا ہے. ایشیا کا سب سے بڑا منصوبہ میں اس کو کہوں گا. 260 MGD پانی فرسٹ فیز میں لے کے آ رہے ہیں اور اس کراچی کے پانی کے سورس کو بڑھا رہے ہیں. 100 MGD کا منصوبہ ہم ڈھابے جی کے اوپر لے کے آئے ہیں جو 58 کی مشینیں لگی ہوئی تھی جس کو کسی نے بھی ریپلیس کرنے کا نہیں ہوتا. تو میں بتا رہا ہوں کیا آپ جو میئر ہے کہ آفس اور ان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ لڑائی ختم کرنے کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں؟ ہم نے لڑائی نہیں، پریس کانفرنس میئر صاحب نے کی. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم تعاون کرتے ہیں. یہ آج جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے ادھڑ کے رکھ دیا سب کو. کی ہے جو اپنا ناکامی کو چھپانے کے لیے سندھ گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، جو اپنے ماضی کے MQM کے کیے ہوئے کاموں کو چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ عوام تو سمجھتی ہے نا. انہوں نے دیکھیں کس طرح آفیسز ڈیمولش ہو رہے تھے. ٹھیک، I have to leave it there. ارشد صاحب آپ سے اور جام خان صاحب آپ سے گزارش صرف اتنی ہے برائے مہربانی اپنی لڑائی کے اندر عوام کی زندگی کا ستیہ ناس نہ ہونے دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دونوں مہمانوں کا یہ آن گوئنگ معاملہ ہے، اس کے اوپر دوبارہ کومنٹ لیں گے. ناظرین ایڈیٹوریل کومنٹ ہمارا باقی ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ.
आइए नाज़रीन चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। 15 मार्च से लेकर 25 मई तक मुल्क के अंदर मरदमशुमारी का अमल 2 मराहिल के अंदर ख़त्म होगा। ये बहुत ही अहम इशू है। आज मरीम औरंगज़ेब साहिबा और DGI SPR ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके चीदा नुकात इस वक्त आपके सामने हैं। 18.5 बिलियन रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। पहला मरहला 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा, दूसरा मरहला 25 अप्रैल से 25 मई तक होगा। मरदमशुमारी का अमल तमाम सूबों में एक साथ शुरू किया जाएगा। गलत मालूमात देने वाले को 50,000 रुपए जुर्माना भी होगा। DGI SPR ने बताया कि मरदमशुमारी के लिए 2 लाख जवान तैनात किए जाएंगे। हर ब्लॉक में एक सिपाही अमले के साथ मौजूद होगा और गलत डेटा देने वाले को मुजरम तस्वर किया जाएगा। तो गलत डेटा आपने नहीं देना। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी का अमल नहीं हुआ। हमें मालूम नहीं है कि हमारी पॉलिसी के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, पॉलिसी हम बनाते कितने लोगों के लिए हैं। 2 करोड़ लोग हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, कभी हम 18 करोड़ कहते हैं, कभी 20 करोड़ कहते हैं। सूबे के अंदर किस किस जगह पर कौन कौन सा एथनिक ग्रुप मौजूद है, किस शहर की आबादी ज़्यादा, किस शहर की आबादी कम है, और 20 ऐसे मामलात हैं जिसके बगैर आप मॉडर्न गवर्नेंस नहीं कर सकते। मरदमशुमारी के ज़रिए वो मामलात हल होंगे। एक और अहम पहलू नाज़रीन कि इस अहम तरीन कौमी मामले के ऊपर मिलिट्री और सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। पिछले 3 साल की अगर आप रिवायत देखें तो उसके अंदर हर कोई दूसरे से आगे बढ़कर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। बहुत ही अंग्रेजी में कहते हैं इट वुड लीव अ बैड टेस्ट इन द माउथ। आज वो रिवायत टूटी। ऐसा ही होना चाहिए। अहम कौमी मामलात के ऊपर तमाम मुख्तर हलकों को इकट्ठा बैठकर बात करनी चाहिए, कौम के सामने हक़ाइक़ रखने चाहिए। बहुत अच्छे सिग्नल आए हैं एक अहम तरीन कौमी मामले के ऊपर, लेकिन इसके साथ गुजारिश ये है कि किसी को भी इससे ज़्यादा इस इकट्ठ की तशरीह नहीं करनी चाहिए। दोनों मिलिट्री और सिविलियंस रियासत और हुकूमत के नुमाइंदगान हैं। एक अहम कौमी मामले के ऊपर बैठकर उन्होंने बात की है। इससे आगे इसकी तशरीह नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से नाज़रीन यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।